ज़ुल्म-ए इश्क मुकम्मल नावल अल-कलम अली आतिश। एसी के सर्द माहौल में होने के बावजूद भी नाज़ो के पूरे वजूद में सरसराहट दौड़ रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके बदन में दौड़ता खून मुंजमद हो रहा है। उसकी टांगें धीरे धीरे लरज़ रही थीं। वो इस वक्त संगे मरमर की इमारत में मौजूद थी जो सफ़ेद रोशनियों से जगमगा रही थी। कैबिन में बिल्कुल सन्नाटा था और उसके साथ सामने बैठा शख्स ब्लैक डिनर सूट में मलबूस था। गोरी रंगत, भूरे भूरे से बाल और रोशन शहद रंग आँखें। उसके लब आपस में भिजे हुए थे। वो भरे भरे से लब आपस में पैवस्त थे, जैसे वो नाज़ो की मौजूदगी से गैर आरामदेह हो रहा हो। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो बेहद सपाट से अंदाज में नाज़ो को कुछ देर देखता रहा। फिर उसने अपनी मेज़ की दराज से एक पर्चा और पेन निकाल कर दरमियान में रखी टेबल पर उस पर्चे को रखा और उसके ऊपर पेन। फिर उसने नाज़ो को अपनी निगाहों के इशार में लेते हुए कहा, यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम मुझसे 1 करोड़ ले रही हो, जिसके बदले में तुमने मेरी बीवी बनकर रहना है और मुझे एक बच्चा पैदा करके देना है। उसके बाद तुम्हारा ना उस बच्चे से कोई ताल्लुक़ होगा और ना ही मुझसे। बच्चा पैदा होते ही मैं तुमसे वो बच्चा ले लूँगा और तुम्हें तलाक दे दूँगा। तुम्हारा फिर हम दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और जो कुछ तुम कर रही हो वो सब तुम अपनी मर्ज़ी से कर रही हो। तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उसने जैसे पर्चे पर लिखी हर बात को नाज़ो के गोश गुज़र किया था। नाज़ो उन सारी बातों से बखूबी वाकिफ़ थी। उसने बेहद तेज़ी से धड़कते दिल के साथ निगाहें उठाईं और फिर उस शख्स को देखा जिसके चेहरे पर अभी भी कोई तासुर नहीं था। वह बेहद प्रोफेशनल अंदाज में नाज़ो की सलोनी रंगत और मुख्तसर सरापे को गिरफ्त में लिए हुए था। नाज़ो ने हल्की सी सर को जुम्बिश दी और बोली, जी मैं सब जानती हूँ। मैं ये सब अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मैं आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 साल रहूँगी। उसके बाद न मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ होगा और ना ही उस बच्चे से। मैं आप दोनों की ज़िंदगी से निकल जाऊँगी। लुकमान अंसारी ने सर को जुम्बिश दी और फिर उसने कलम की जानिब इशारा किया ताकि नाज़ो उस पर्चे पर दस्तखत कर दे। नाज़ो ने अपनी लरजती उंगलियों में कलम को थामा और फिर उस पर अपने नाम को घसीट दिया। उसके बाद वो कुर्सी से धीरे से उठी और दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गई। जब वो दरवाज़ा खोल रही थी तो लुकमान अंसारी ने उसके उकब में कहा, कल मेरा गार्ड तुम्हें आकर पिक कर लेगा, फिर हम निकाह कर लेंगे। उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे शहर चलोगी। नाज़ो ने एक लम्हे के लिए वहाँ रुक कर सर को हिलाया और फिर वो बग़ैर लुकमान अंसारी पर निगाह डाले उसके कैबिन से निकल गई थी। उसके जाने के बाद लुकमान अंसारी ने अपने गले में मौजूद टाई के नाट को ढीला किया और गहरा सांस भरा और आँखों को सख्ती से मींचते हुए उसने पावर चेयर की पुश्त से कमर टिका ली। वो बेहद तनाव का शिकार था। यह उसकी ज़िंदगी का बेहद मुश्किल फ़ैसला था जो उसने चंद लम्हों पहले ही किया था। वो कराची में रिहाइश पजीर था, लेकिन लाहौर में अपने एक बिज़नेस ब्रांच में वो इस वक्त बैठा हुआ था। कुछ देर पहले उसकी मुलाकात डॉक्टर इदरीस से हुई थी जो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। नाज़ो से मिलने का मशवरा उन्होंने ही लुकमान अंसारी को दिया था क्योंकि नाज़ो को अपने बाप के इलाज के लिए रकम की ज़रूरत थी। सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि लुकमान अंसारी को कुछ सोचने का वक्त ही ना मिला। लेकिन अब वो जब अपने कैबिन में अकेला हुआ तो उसने हर चीज़ को बारीक बीनी से सोचा और फिर अपने माजी के ख्यालात पर वो मज़ीद कर्ब में मुब्तला हो गया। वो ये कभी ना करता, बल्कि उसने ऐसा कभी करने का सोचा ही नहीं था। वो शादी करना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता था उसे वो खो चुका था। कुदरत ने उसके साथ एक अजीब सा खेल खेला था कि उसने जिस शख्स से बेइंतहा मोहब्बत की, अल्लाह ताला ने उसे एक लम्हे में उससे छीन लिया। कैसी हंसती बसती ज़िंदगी थी उन दोनों की जब वो दोनों साथ साथ फिरा करते थे। अनीशा उसकी चचा ज़ात थी जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था।
زندگی میں جب اس نے شعور کے لمحوں میں قدم رکھا تو اس نے انیشا پر خود کو فدا ہوتے دیکھا۔ وہ اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ پھر جب وہ اسکول جانے لگی تو لقمان اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاتا تھا۔ اس وقت ان کی فیملیز اکٹھی رہتی تھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انیشا اپنے والدین کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئی تھی، لیکن ان دونوں کی محبت کم نہ ہوئی۔ لقمان انصاری اس سے مہینے میں ایک بار ملنے لازمی جاتا تھا اور پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی اس کی مکمل توجہ انیشا کی جانب ہی ہوتی تھی۔ پورا خاندان ان کی محبت کی مثالیں دیتا تھا، لیکن پھر اچانک ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے جہاں پورے خاندان کو ہلایا وہیں لقمان انصاری کو توڑ کر رکھ دیا۔ انیشا کو بلڈ کینسر تھا۔ جب تک اس بیماری کے متعلق گھر میں اور انیشا خود کو معلوم ہوا، یہ بیماری اس کے پورے وجود میں آخری حد تک پھیل چکی تھی اور اس کے بچنے کے چانسز بے حد کم تھے۔ لقمان انصاری اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انیشا کے پاس امریکہ چلا گیا تھا، لیکن وہ وہاں جا کر بھی اس کی زندگی نہ بچا سکا۔ انیشا اس کے ہاتھوں سے ایسے پھسل گئی جیسے ریت ہتھیلی سے پھسلتی ہے۔ انیشا کے مردہ وجود کو پاکستان لے آیا تھا وہ۔ جس قبرستان میں اس نے انیشا کو دفنایا تھا، اسی کے قریب اس نے اپنی قبر کی بھی جگہ پہلے سے ہی بنا لی تھی۔ پورا خاندان اس کے اس عمل کے خلاف تھا۔ وہ بھرپور جوانی کے دور میں تھا اور اس دور میں اس طرح کی احمقانہ حرکت پر پورا خاندان اس سے ناراض ہوا تھا، حتیٰ کہ انیشا کے والدین بھی۔ وہ یہ سب نہیں چاہتے تھے، لیکن لقمان انصاری کی محبت نے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا اور اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اب کبھی بھی انیشا کی جگہ کسی کو نہیں دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کا ایک لوتا لڑکا تھا۔ اگر وہ بھی شادی نہ کرتا تو ان کا خاندان اپنا نام کھو بیٹھتا۔ اب بھی دادا اور دادی کی بے انتہا منتوں اور دباؤ کے بعد وہ شادی کے لیے مانا تھا۔ گھر والوں کے لیے یہ ایک شادی ہی تھی، لیکن لقمان اور نازو ہی جانتے تھے کہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس میں وہ 2 سال تک ایک رشتے میں بندھے رہیں گے۔ پھر لقمان انصاری اپنا وارث پاتے ہی نازو کو اپنی زندگی سے نکال دے گا، کیونکہ اس کی زندگی میں کسی اور عورت کی جگہ ہی نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف انیشا ہی ہے۔ ماضی اس کے لیے ہمیشہ سے بڑا کربناک رہا تھا۔ اب بھی جب اس نے انیشا کے متعلق سوچا تو اس کے دل میں کھچاؤ پڑنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے دل بند ہو جائے گا۔ وہ انیشا کی موت پر نہیں رویا تھا، اس نے اس کا سارا دکھ اپنے اندر سمیٹ لیا تھا جو اسے پل پل نگل رہا تھا۔ وہ باہر سے ایک مضبوط مرد تھا جس کے تاثر دیکھ کر کوئی بھی اس سے بات کرنے سے پہلے کئی بار سوچتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ ایک عورت کی محبت میں بکھر چکا تھا، اور اب وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں جب شامل کر رہا تھا تو انیشا اس کے روبرو آ کر کھڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اس سے سوال کر رہی ہو کہ کیا وہ انیشا سے بے وفائی کر رہا ہے۔ یہ سوال جیسے ہی لقمان انصاری کے دل میں اٹھا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ میں ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہوں گا۔ اس دنیا نے ہمیں الگ کیا ہے، ہم دوسری دنیا میں ملیں گے۔ وہ یہ بات پورے وثوق سے کہتا تھا۔ شہر کے پست علاقوں میں اندھیروں میں ڈوبی گلیوں کو عبور کرتی نازو جب اپنے 4 مرلہ مکان کے دروازے پر پہنچی تو غربت کے شدید احساس اور مایوسی نے اسے ایک بار پھر سے گھیر لیا تھا۔ اگر حالات آج جیسے نہ ہوتے تو اسے اتنا بڑا فیصلہ نہ لینا۔ اس کے بھی باقی لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کو لے کر بہت سے خواب تھے، لیکن اب جو قدم وہ اٹھا چکی تھی اس کے بعد تو وہ خواب پورے کرنے ہی بے حد مشکل تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے ساری سوچوں کو سر سے جھٹکا اور پھر ہاتھ بڑھا کر لکڑی کے ٹوٹے سے دروازے پر دستک دی۔ چند پل بعد ہی اماں، جن کے بال الجھے بکھرے سے تھے، وہ زمانے بھر کی تھکان اپنے چہرے پر سجا کر اس کے سامنے رونما ہوئی۔ انہوں نے بڑی امید سے نازو کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں نوکری مل گئی نازو؟ نازو کا دل کیا وہ اپنی اماں کے گلے لگ کے رو دے، لیکن اس نے بڑی ہمت سے خود پہ قابو کرتے ہوئے آنکھوں میں جگنو بیدار کرتے اپنی اماں کو آگے بڑھ کر گلے لگایا۔
اور ان کی گردن کو پھر ان کے چہرے کو والہانہ چومتے ہوئے اس نے کہا، اماں مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی ہے، اب ہمارے حالات بدل جائیں گے، میں ابا کا علاج کروا سکوں گی، اب ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے، ہم یہ محلہ بھی چھوڑ دیں گے، نوکری بہت اچھی ہے، آئیں میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا تھا، جیسے کانچ کی کرچیاں بکھرتی جا رہی تھی، لیکن ان میں خوشی کا احساس تھا۔ اس کی چھنکتی آواز پورے گھر کی دیواروں سے لپٹتی چلی گئی۔ وہ مدھم مدھم روشنی سے گھر میں داخل ہوتی اس کمرے میں پہنچ چکی تھی جہاں پر اس کے ابا ساکت لیٹے تھے۔ ان کی آنکھیں ہی بس متحرک تھیں، وہ نازو پر جمی تھیں۔ نازو بیٹھی اپنی اماں کو بتا رہی تھی کہ اسے ایک بہت امیر خاندان میں نوکری مل گئی ہے، اس نے وہاں صرف ان کے گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے، 2 سال تک وہ وہیں رہے گی، پھر اس کے بعد ہی وہ واپس آ سکے گی۔ ان 2 سالوں میں وہ گھر والوں سے صرف موبائل سے ہی رابطہ کر سکے گی، ملنے نہیں آ سکے گی۔ اماں کو اس بات پر تشویش ہوئی، لیکن نازو نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دے دی، اماں بات صرف 2 سال کی ہے، میں یہ 2 سال اگر اس گھر سے دور گزار دوں گی تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہم دنوں میں یہ محلہ چھوڑ دیں گے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ہم باقی کی زندگی سکون سے گزار سکیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں 2 سال کے لیے پڑھنے ملک سے باہر جا رہی ہوں اور میرا اب واپس آنا ناممکن ہے، اور میں نہیں ہوں تو کیا ہوا، بڑی آپا پھر چھوٹی آپا وہ دونوں ادھر ہی ہیں، اور دونوں دولہا بھائی بھی تو ہیں، وہ آپ دونوں کا بہت سارا خیال رکھیں گے، آپ بے فکر رہیں، میں وہاں ٹھیک رہوں گی۔ اماں کے تاثر ملے جلے سے تھے، نوکری ملنے کی خبر نے انہیں خوش کیا تھا، لیکن اب نازو کے دور جانے کا سن کر وہ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ 2 سال کم تو نہ تھے، جوان بیٹی کو دوسرے شہر بھیج دینا اور پھر اس کی طرف سے مکمل طور پر غافل ہو جانا یہ بڑی پیچیدہ بات تھی، لیکن نازو اور حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بڑے کڑے دل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ نازو جا سکتی ہے۔ میں نے اگلے ہفتے سے نوکری شروع کرنی ہے۔ لقمان انصاری کا یہاں پر سٹے 1 ہفتے کا تھا۔ وہ کل نازو سے نکاح کرنے کے بعد اپنے کچھ ضروری کام نمٹانا چاہتا تھا، پھر وہ اسے لے کر کراچی چلا جائے گا۔ لقمان انصاری نے نازو کو تمام تفصیلات پہلے ہی سمجھا دی تھی، اور اب نازو نے ڈھکے چھپے الفاظ میں تمام تر بات اماں کے گوش گزر کی تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ اماں نے گہرا سانس بھر کے اس کے ماتھے کو چوما اور پھر دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے۔ اللہ تجھے بہت خوشیاں دے، تو ہماری وجہ سے بڑا دکھ کاٹ رہی ہے، پر تو دیکھنا اللہ تجھے اس بات کا اجر دے گا، تو بوڑھے ماں باپ کا سہارا بن رہی ہے، اپنے باپ کا سہارا بن رہی ہے اس مشکل گھڑی میں، جب کوئی رشتہ دار ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تو ہمارا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹے سے محروم رکھا، لیکن تیری شکل میں مجھے 10 بیٹیوں جتنی طاقت دیتی، اور آج میں بے فکر ہوں کہ تو میرا سہارا ہے۔ اماں کی بات پر اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اس نے شدت سے اماں کو اپنے سینے میں بھینچ لیا، وہ اماں کے پہلو میں سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ اگلا روز جب شہر پر روشن ہوا تو لقمان انصاری کے کہنے کے مطابق نازو کے گھر کے باہر ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی۔ پورا محلہ اس بات سے متجسس تھا کہ یہ گاڑی کس لیے ان کے گھر کے باہر کھڑی ہے۔ جب نازو اس گاڑی میں بیٹھی تو محلے کی بہت سی عورتیں چلتی ہوئی اس کی اماں کے قریب آ گئیں اور حیرت سے مختلف سوال کرنے لگیں۔ اماں نے گردن اکڑا کر نازو کی نوکری کے بارے میں بتایا تو ان عورتوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نازو سب سے بے نیاز خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی اور پھر گاڑی اسے لے کر لقمان انصاری کے اسی آفس میں لے آئی جہاں پر وہ اس سے کل ملی تھی۔ لقمان انصاری اسے کیبن میں ہی مل گیا تھا، وہاں پر مولوی موجود تھا، کچھ اور لوگ بھی، ان میں سے اکثر سوٹڈ بوٹڈ تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ وکیل ہیں۔ نازو نے ان سب پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور پھر وہ قدم قدم چلتی جا کر اسی کرسی پر بیٹھ گئی جس پر وہ کل بیٹھی تھی۔ لقمان انصاری نے اسے
सरसरी सा बताया कि ये सब उसके कुछ जानने वाले हैं। आज उनका निकाह होगा और फिर कुछ कानूनी कार्रवाइयां हैं, वो करने के बाद नाजो यहाँ से चली जाएगी। फिर उससे लुकमान अंसारी इतवार के रोज़ मिलेगा, जब वो उसके साथ उसके शहर और फिर उसके ख़ानदान में जाएगी। नाजो वहाँ पर बेहद खामोशी से बैठी रही। उसने लुकमान अंसारी की मुकम्मल बात सुनने के बाद सर को जुम्बिश दी और फिर वो ऐसे बैठ गई जैसे वो कोई फिल्म देख रही हो। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वहाँ मौजूद हर शख्स मुतहर्रिक था। यूँ लगता था जैसे किसी फिल्म का सीन शूट हो रहा है। नाजो ने खामोशी से पेपर्स पर दस्तखत दिए। मौलवी ने दुआ मंगवाई जैसे नाजो मर गई हो। नाजो को यूँ लगा जैसे वहाँ मौजूद हर शख्स उसकी ताज़ियत के लिए आया है। नाजो ने अपनी ख्याली मौत पर फातिहा पढ़ी और फिर खामोशी से वो लुकमान अंसारी के कैबिन से निकल गई। पूरा हफ्ता वो अपने घर में बेचैन रही थी। बार बार वो घर की दरो दीवार को देखती तो उसकी आंखें डबडबा जाती। उसने ज़िंदगी में बेहद बड़ा फैसला लिया था। उसके बाद न जाने उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। वो अपना सब कुछ 1 करोड़ में बेच चुकी थी। इन 2 सालों के बाद नाजो नापाक रहेगी और ना ही उसके पास कुछ ऐसा बचेगा जो वो अपने मुखलिस शोहर को दे। नाजो ने एक फैसला किया था कि वो जब लुकमान अंसारी की ज़िंदगी से वापस अपनी ज़िंदगी में लौटेगी तो एक छोटी सी बेकरी शुरू करेगी और फिर उसी में ही खुद को मसरूफ़ रख लेगी। वो दोबारा शादी नहीं करेगी क्योंकि उसे बेइज्जती से डर लगता था। उसे अंदाज़ा था कि ये बात उसके शौहर के सामने छुपेगी नहीं, तो उसने यही फ़ैसला किया था कि वो लुकमान अंसारी के बाद कभी भी किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं करेगी। वो अपनी जवानी का ख़ास तोहफ़ा जब लुकमान अंसारी पर लुटा रही है तो फिर उसके बाद उसे किसी और मर्द को बेवकूफ़ नहीं बनाना। ये इतवार का दिन था जब नाजो लुकमान अंसारी के पास आ गई थी। उसके हाथ में बैग था। लुकमान अंसारी ने उस पर सरसरी सी निगाह डाली। वो इस वक्त होटल के कमरे में मौजूद था। लुकमान का सामान होटल में मौजूद वेटर उठाकर लेकर जा रहा था। लुकमान ने नाजो को देखा और बोला, तुम्हारे घर वाले बाद में कोई मसला तो नहीं करेंगे? इन 2 सालों में तुम्हें याद है ना तुम घर वालों से मिलोगी और ना ही वो तुमसे मिलने आएंगे। उसका अंदाज सवालिया था। नाजो ने सर को हिला दिया। मैं उन्हें सब कुछ समझा चुकी हूँ, वो मेरे पीछे नहीं आएंगे। लुकमान अंसारी नाजो की बात पर मुतमईन हो गया था। उसने फिर कमरे के दाखिली दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। चौखट पर पहुंचकर उसने बगैर पलटे नाजो को कहा, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया था। नाजो भी मुर्दा कदमों से उस जगह को छोड़ती लुकमान अंसारी के पीछे चलती थी। पूरे सफ़र में लुकमान अंसारी उसे मुख्तलिफ बातें समझाता रहा था कि ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा शौक़ होगा ये, क्योंकि वो शादी के लिए नहीं मान रहा था और अब अचानक से एक लड़की को वो बीवी की हैसियत से जब अपने बंगले में लेकर दाखिल होगा तो ज़रूर कोहराम मच जाएगा। तो नाजो ने किसी भी सूरत हाल से घबराना नहीं है। वो बस खामोश रहेगी। बाकी के सारे हालात और मामलात लुकमान अंसारी खुद देख लेगा। किसको क्या जवाब देना है, किससे कैसे निपटना है, वो सब जानता है। नाजो इस सारे मामले में खामोश रहेगी और किसी को किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं देगी। ना अपना माजी बताएगी और ना ही मुस्तकबिल। हत्ता कि ये भी नहीं कि लुकमान अंसारी और उसकी मुलाकात कैसे हुई। उसने क्योंकि अभी कोई कहानी नहीं सोची कि वो घर जाकर नाजो के मुतालिक क्या बताएगा, पर जैसे ही वो कोई कहानी सोच लेगा तो नाजो को भी आगाह कर देगा। फिर वो दोनों उसी कहानी पर कायम रहेंगे और उन 2 सालों को गुजार देंगे। नाजो ने उसकी मुकम्मल बात को बेहद संजीदगी से सुना और अपने दिमाग में बिठा लिया कि उसने इस खेल में बिल्कुल खामोश रहना है, एक ऐसे खिलाड़ी की तरह जिसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसे मैदान में बुलाया जाएगा, वरना वो खामोश एक कोने में खड़ा रहेगा। और नाजो को इस बात ने बहुत खुशी दी थी, क्योंकि वो सवालों से वैसे ही घबरा रही थी।
بار بار یہ سوچ اس کے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب وہاں پر لوگ اس سے اس کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کیا کہے گی، لیکن اب لقمان انصاری نے اس کے سارے وہم اور خوف دور کر دیے تھے۔ کراچی کا سمندر اور اس کی لہریں، پھر فضا اور آسمان پر اڑتے پرندے اور لان میں لگے پھول، درخت اور اس کی شاخیں، سب کچھ ساکت ہو گیا تھا، اسی طرح جیسے اس وقت لقمان انصاری کے بنگلے میں لوگ ساکت تھے۔ دادا دادی، لقمان کے والدین اور اس کی چھوٹی بہن پتھروں کے بت کی طرح نازو اور لقمان کو دیکھ رہے تھے۔ لقمان نے ابھی جو بات انہیں کہی تھی، اس بات نے ان سب کو پتھر کا کر دیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، اس کا نام نازو ہے اور یہ اب میرے ساتھ یہیں رہے گی۔ اس نے یہ بات اتنی سادگی سے کہی جیسے کوئی نئی شرٹ خرید کر لایا ہے اور اس کا برانڈ بتا رہا ہے۔ پہلے تو لاؤنج میں موجود سبھی لوگ چونکے، پھر جب لقمان انصاری نے اپنے جملے کو دوبارہ دہرایا تو وہ سب جیسے ہلنا ہی بھول گئے تھے۔ کافی دیر تک لاؤنج میں سائیں سائیں گونجتی رہی، پھر دادا نے لقمان انصاری کو حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ انہیں لگ رہا تھا جیسے ابھی لقمان، جس نے آج تک گھر میں کسی سے مذاق نہیں کیا تھا، آج وہ اپنے رویے کے برخلاف جاتے ہوئے کہکا لگائے گا اور سب کو حیران کر دے گا کہ وہ تو مذاق کر رہا تھا۔ لیکن لقمان نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ نازو میری بیوی ہے، میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ یہ ایک اور بم تھا جو اس نے سب پر پھوڑا تھا، اور اس بات پر بھی وہ لوگ اتنے ہی ساکت ہوئے تھے جتنے پہلے ہو چکے تھے۔ دادی اور لقمان انصاری کے والدین اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے۔ البتہ لقمان کی چھوٹی بہن لبابہ خوشی سے چہکی اور پھر بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس آئی۔ اس نے بھائی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور پھر شک سے بھائی کی صورت کو دیکھتے ہوئے وہ بولی، آپ میری قسم کھائیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ لقمان نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے محبت سے کہا، میری جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے، تمہاری بھابھی۔ اور لبابہ خوشی سے نازو کی طرف پلٹی اور اس سے چمٹ گئی، بھائی، مجھے یقین نہیں آ رہا، پر یہ سچ ہے، آپ نے شادی کر لی۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، جبکہ گھر کے باقی بڑے ایک ایک کر کے لاؤنج کو چھوڑ کر اسٹڈی کی جانب بڑھ گئے تھے۔ لقمان نے ان سب کو ایک ہی جگہ جاتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اب پیشی لگنے والی ہے۔ اس نے تھکا ہوا سانس لیا اور لبابہ کو کہا، بھابھی کو کمرے میں لے کر جاؤ، میں ذرا باقی سب سے مل کر آتا ہوں۔ لبابہ اس کے کہنے کے بعد سر کو جنبش دیتی نازو کو خوشی سے لے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ جس وقت اسٹڈی میں آیا تو وہاں گول میز کانفرنس جیسا سما تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کسی نے بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، وہ سب بالکل سپاٹ چہروں سے بیٹھے تھے۔ لقمان انصاری قدم قدم چلتا ان سب کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی دادا نے اس کی جانب چہرہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ کیا تماشا ہے؟ لقمان، کل تک تو تم شادی نہیں کرنا چاہتے تھے اور اب تم نے اچانک سے شادی کر لی؟ ان کے سوال پر لقمان نے بے تاثر انداز میں انہیں کہا، آپ کو میرا شادی کرنا برا لگا؟ دادا نے ناک سے مکھی اڑائی، لیکن ان کے بولنے سے پہلے لقمان کے والد نے اسے برہمی سے کہا، ہمیں تمہارا شادی کرنا برا نہیں لگا، ہمیں برا یہ لگا ہے کہ تم نے اتنا بڑا فیصلہ ہم سب سے بغیر پوچھے ہی کر لیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ ہم لوگ خاندان میں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ تم ہمارے اکلوتے وارث تھے اور تم ایسے چھپ کر شادی کرائے، کل کو لوگ کیا کہیں گے؟ لقمان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بے نیازی سے شانے اچکائے اور بولا، یہی کہیں گے کہ میں نے شادی کر لی، اس کے علاوہ وہ لوگ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے؟ اب کی بار لقمان کی امی اس کی بات کے جواب میں بولی، ہمیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم نے شادی کر لی۔ لقمان نے سر ہلایا، وہ یہ سب جانتا تھا،
پھر وہ اسٹڈی کے دروازے کی جانب گیا۔ وہاں سے ملازم کو آواز دے کر اس نے اپنا بریف کیس منگوایا تھا۔ اس بریف کیس کو ٹیبل پر رکھ کر اس نے اسے کھولا اور نکاح نامہ نکال کر اس نے سب کے سامنے رکھ دیا۔ نکاح نامے پر دادی کی نگاہ پڑی تو وہ تیزی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ تم لوگ اس سے نپٹو، میں تو چلی بہو سے ملنے۔ انہیں نازو دیکھ کر ہی اچھی لگی تھی۔ سلونی رنگت، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں جن میں چمک تھی، حزن تھا اور کچھ پر اسراریت۔ وہ سادے سے لباس میں بھی کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی۔ دادی کا تب بھی بے ساختہ دل کیا تھا کہ وہ اٹھ کر اس لڑکی سے بات کریں، لیکن لقمان کا جھٹکا ہی اتنا بڑا تھا کہ انہیں سنبھلنے میں وقت لگا، اور اب وہ جیسے ہی سنبھلیں اور اس بات کی تصدیق کر لی کہ وہ ان کے پوتے کی ہی بیوی ہے تو وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جانے پر جہاں دادا نے اپنی مسکان ضبط کی تھی، وہیں لقمان کے والدین نے ناراضی سے ان کی پشت کو دیکھا تھا۔ پھر ان دونوں کی نگاہیں دادا پر گئیں۔ انہوں نے شانے اچکا دیے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہ وہ میرے قابو کی ہے اور نہ یہ گدھا۔ پہلے شادی کے لیے نہیں مان رہا تھا اور اب شادی کر لی اور کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ انہوں نے کہہ کر برہمی سے لقمان انصاری کو دیکھا تھا جو اب بھی بالکل خاموش کھڑا تھا۔ پھر وہ دادا کی جانب بڑھا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر اس نے جھک کر ان کے گال پر لب رکھے۔ آپ ہی تو چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں تاکہ ہمارا خاندان آگے بڑھے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کی بات مان کر شادی کر لی اور آپ لوگ پھر بھی میری پیشی لگا کر بیٹھے ہیں۔ مجھے اب جانے دیں تاکہ میں فریش ہو جاؤں۔ دادا نے ایک نظر اس کے والدین کو دیکھا، پھر انہوں نے لقمان کے شانے کو دھیرے سے تھپکا اور بولے، باقی کی باتیں بعد میں کریں گے، تم جاؤ آرام کرو۔ انہوں نے کہہ کر لقمان کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے نکل گیا۔ کیا یہ بات اتنی غیر اہم ہے کہ آپ نے اسے یوں ہی جانے دیا؟ آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ اس لڑکی کو کہاں سے اٹھا کر لایا ہے۔ لقمان کے جانے کے بعد اس کے بابا نے غصے سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ ان کے غصے میں بے بسی بھی تھی۔ دادا کے چہرے پر جہاں لقمان کے لیے شفیق مسکراہٹ تھی، اب وہ سمٹ کر سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں اس سے یہ بات بے معنی سوال کروں اور پھر وہ غصے ہو جائے؟ ہمیں اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس لڑکی کو کہاں سے لے کر آیا ہے۔ اب وہ ہمارے گھر کی بہو ہے۔ لقمان نے ہمیں یہ پرچہ دکھا دیا ہے جس پر صاف لکھا ہے کہ نازو اس کی بیوی ہے۔ وہ اسے قانونی طور پر اپنا کر لایا ہے۔ ہمارے لیے تو بس یہ خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ لقمان نے شادی کر لی۔ جہاں وہ اتنے سالوں سے ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا، اس نے خود ہی اس رٹ کو ختم کر دیا اور شادی کر لی۔ ہمیں اب اس لڑکی کو اپنا لینا چاہیے اور کسی بھی قسم کا سوال نہ نازو سے کرنا چاہیے اور نہ ہی لقمان سے۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں بدمزگی ہو اور لقمان پھر کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ وہ لقمان کی ضد اور انا سے اچھی طرح واقف تھے۔ لقمان کی رگوں میں شاید خون کم اور غصہ زیادہ تھا، اسی لیے دادا نے اس کے والدین کو دیکھ کر مکمل بات سمجھائی تو ان دونوں کے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ہم تجمل کو کیا جواب دیں گے کہ پہلے تو ہمارا بیٹا اس کے بیٹی کے عشق میں اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اب اس نے اچانک سے شادی کر لی کہ خاندان میں کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ دادا ان کی فکر کو اچھے سے سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، میں باقی سب کو خود ہی سنبھال لوں گا۔ اب باقی کا کام میرا ہے۔ لقمان نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اگر لقمان نے یہ شادی اپنی خوشی سے کی ہے تو ہمیں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی جوڑی کو ایسے ہی سلامت رکھے۔ دادا نے یہ کہہ کر محفل کو برخاست کیا تھا۔ نازو جب لقمان انصاری کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں استجاب در آیا۔ اس قدر کشادہ کمرہ اور جہازی سائز بیڈ،
बड़ा सा बालकनी की जानिब खुलता दरवाज़ा और कुशादा बालकनी जिससे पूरा शहर दिखाई देता था, जहाँ पर इस वक्त रात गहरी हो रही थी और उसी बालकनी की रेलिंग पर चांद टिका था जिसकी चांदनी अंदर दाखिल हो रही थी। वो बेड पर सिमट कर बैठी थी। उसके बिल्कुल सामने लुबाबा और दादी थीं। वो इस सब हाल अहवाल पूछने के बाद उन दोनों की शादी के बारे में पूछने लगी थी कि लुकमान और उसकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे उन दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदली और फिर ये अचानक से शादी, ये सब कैसे हुआ। नाज़ो इन सारे सवालात से बहुत घबरा गई थी। लुकमान ने उसे कोई भी बात कहने से मना किया था, इसलिए वो अभी शशोपंज में ही थी कि क्या जवाब दे। तभी कमरे में लुकमान दाखिल हुआ। वो शायद सवाल सुन चुका था, इसलिए उसने दाखिल होते ही कहा, हमारी मोहब्बत की दास्तान मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगा। अभी मेरा ख्याल है कि हमें दोनों को आराम करने देना चाहिए। हमने काफ़ी लंबा सफ़र काटा है, तो लेडीज़ आप लोग यहाँ से जा सकती हैं। नाज़ो को उसके अंदाज पर हैरत हुई। उसका लहजा बेहद दोस्ताना था। वो कदम कदम चलता बेनियाजी से बोलता हुआ दादी और लुबाबा के पास आ गया था। नाज़ो की निगाहें लुकमान अंसारी के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो मुस्कुराता हुआ बहुत खूबसूरत लगता था। नाज़ो इस बात पर हैरान थी कि ये शख्स मुस्कुराता भी है और मुस्कुराते हुए इस कदर हसीन भी लगता है। इन सोचों के आते ही नाज़ो ने तेज़ी से लुकमान अंसारी के चेहरे से निगाहें हटाईं और वो अपने नाखूनों को देखने लगी। ये कैसा अजीब सा एहसास था, ये कैसी गिरफ्त थी जो उसे लुकमान अंसारी के करीब कर रही थी। दिल की उठती धड़कनों ने उसे खौफज़दा कर दिया था और उसने तभी फैसला किया कि वो इस मर्द को दोबारा यूँ आँख भर कर नहीं देखेगी। और लुकमान अंसारी नाज़ो की हालत से बिल्कुल बेनियाज लुबाबा और दादी की जानिब मुतवज्जा था, जो उसे नाराज़ी से देख रही थी। तुम तो भाई बीवी के आते ही बदल गए। दादी ने पहलुओं पर हाथ रखकर उसे घूरा तो लुबाबा ने भी सरस बात में हिलाया। लुकमान उनकी बात पर बेसाख्ता हंस दिया। उसने आगे बढ़कर एक बोसा दादी के माथे पर दिया और दूसरा लुबाबा के। मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थका हुआ हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। सुबह हम मिलकर हमारी मोहब्बत की दास्तान पर गौर व फिक्र करेंगे। मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। अभी प्लीज़ मुझे थोड़ा आराम करने दें। दादी के पहले तो लब भिज गए, फिर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी और उन्होंने समझने के से अंदाज में सर हिलाया और लुबाबा को कहा कि वो नीचे जाए। लुबाबा उनके कहने पर नीचे चली गई थी। दादी ने आगे बढ़कर लुकमान के माथे पर बोसा दिया और फिर उसके मुस्कुराते चेहरे को वो चंद पल देखती रहीं। फिर वो मोहब्बत से बोली, मुझे कुछ नहीं जानना, मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि मेरे चांद से पोते ने मेरा मान रख लिया और उसने शादी कर ली। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे और तुम्हारी जोड़ी को भी। दादी ने कहकर लुकमान के गाल पर धीरे से थपकी दी और फिर वो उसके कान के पास होते हुए सरगोशी में बोली, दूध भिजवाऊं दादी के शेर। दादी के इस कदर बोल्ड जुमले पर लुकमान को शदीद झटका लगा। उसने दादी को हैरत से देखा और फिर उसकी आंखों में नाराज़ी दर आई। माय डियर लेडी, आप बहुत बेशर्म हैं, चलें जाएं यहाँ से। दादी उसकी बात पर बेसाख्ता हंस दी और फिर वो कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद जहाँ लुकमान अंसारी ने दरवाजे को बंद किया, वहीं उसके चेहरे का सारा नूर और खुशी भी गायब हो गई। कमरे में जलती रोशनियों में अब उसका चेहरा किसी बर्फ़ जैसा लगता था। नाज़ो की अलबत्ता निगाहें झुकी हुई थीं, लेकिन फिर भी उसे अपने वजूद पर लुकमान अंसारी की पुरतपिश आंखें महसूस हो रही थीं। वो कदम उठाता नाज़ो के करीब आ गया। अब इस खेल का दूसरा मरहला था जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को कुर्बत बख्शनी थी ताकि शादी का असल मकसद पूरा हो सके। मैंने मुलाजिम को खाने के लिए कहा है, वो खाना ले आएगा, तुम खा लेना। मैं तब तक फ़्रेश हो रहा हूँ, उसके बाद तुम फ़्रेश हो लेना, फिर मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। उसकी बात पर नाज़ो का दिल किसी खाई में डूब कर उभरा था। उसका पूरा वजूद फिर से लरज़ने लगा। मुलाजिम लुकमान के बाथरूम में जाते ही खाना ले आया था। नाज़ो का
بالکل بھی کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا لقمان، لیکن اس نے جان مار کر چند لقمے حلق سے اتار لیے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ فریش ہوئی۔ جب وہ کمرے میں دوبارہ آئی تو کمرے میں اندھیرا بکھرا ہوا تھا۔ لقمان کے وجود پر صرف ٹراؤزر تھا۔ اس کا کثرتی وجود کس قدر خوشنما تھا یہ نازو ایک پل دیکھنے میں ہی جان گئی تھی۔ اس کے لیے اس پر سے نگاہیں ہٹانا پھر سے محال ہو گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لقمان کے وجود اور اس کے چہرے کو تکنے لگی تھی، جس پر نیم روشنی پڑتی اسے اجاگر کر رہی تھی۔ لقمان بیڈ پہ نیم دراز لیٹا ہوا تھا۔ نازو اپنے بال سکھانے کے بعد جب اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی تو لقمان انصاری نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کیا۔ پھر اس نے بغیر نازو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کی گردن پر لب رکھے۔ پھر وہ اسے اپنی قربتیں بخشنے لگا تھا۔ اس کا ہر لمس بے حد شدید اور بے رحمی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نازو کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ وہ اس کے حصار میں تڑپ رہی تھی۔ جب نازو کی بس ہو گئی تو اس نے لقمان کو سسکتے ہوئے کہا، بس اب رک جائیں، مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا۔ اس بھرپور مرد کو جھیلنا اس کے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا پورا وجود تکلیف کا شکار تھا۔ پسینے سے پورا وجود بھیگ چکا تھا، لیکن لقمان ابھی تک اپنے جنون سے ہارا نہیں تھا۔ اس نے نازو کے سمٹنے پر اس کے شانوں کو تھاما اور پھر چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سرخیاں دکھائی دینے لگیں۔ اس نے بے ساختہ بے تاثر چہرے اور سپاٹ لہجے میں نازو کو کہا، تم سے شادی کا مقصد صرف یہی تھا۔ میں بار بار تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اگر کام ایک بار میں ہی ہو گیا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں 1 مہینے کا انتظار کروں گا، پھر اس کے بعد ہی میں دوبارہ تمہارے قریب آؤں گا، تو مجھے برداشت کرو۔ وہ کہہ کر دوبارہ سے اپنا چہرہ جھکاتا اس میں اپنے جنون کو منتقل کرتا شدتیں برسانے لگا۔ اس کا لمس شاید اس لیے شدید تھا کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ عمل جلد از جلد ختم ہو جائے، لیکن قربتوں کی یہ لمحے تمام ہونے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ نازو جب پوری طرح سے بے حال ہو گئی تو اس نے لقمان کو کسی بکھرتی عمارت کی طرح لرزتے دیکھا اور پھر وہ گہرے گہرے سانس بھرتا نازو کے وجود کو چھوڑتا اس سے الگ ہو گیا۔ اس نے اپنے ماتھے پر آئے ہاتھ بڑھا کر قریب رکھے تولیے سے پہنچا، پھر اپنے بدن کو صاف کرتا وہ دوبارہ سے نہانے کے لیے چلا گیا تھا۔ نازو کو ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے وہ نازو کے لمس کو دھونے کے لیے گیا ہے، لیکن اس کی تکلیف اس قدر شدید تھی کہ وہ اس نہج پر زیادہ دیر سوچ نہ سکی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی، اور لقمان انصاری اس کے بعد پوری رات سو نہ سکا تھا۔ وہ اپنے تخیل میں موجود انیشا کو بار بار صفائیاں دے رہا تھا کہ اس نے یہ سب صرف اور صرف اپنے وارث کے لیے کیا ہے۔ انیشا کی جگہ آج بھی انیشا ہی کی ہے۔ وہ اگر نازو کے قریب گیا بھی ہے تو اس نے نازو کے چہرے میں صرف انیشا کو دیکھا تھا۔ اس کے لبوں کو چومنا، اس کے گالوں کو اپنا لمس دینا اور پھر اس کے دھڑکتے دل کو تھامنا، اس کے وجود میں سرایت کرنا، سب کچھ وہ انیشا کو اپنے تصور میں لا کر کرتا چلا گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اگر نازو کی نظر سے دیکھا تھا تو وہ بس وہی لمحہ تھا جب نازو درد سے چیخی تھی اور اس سے دور ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد لقمان انصاری نے صرف اور صرف نازو کو انیشا سمجھ کر اسے اپنی قربتیں دی تھیں۔ وہ رات جیسی بھی تھی پر بیت گئی تھی۔ اس کے بعد لقمان انصاری نے نازو کو نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے پاس سے یوں گزر جاتا تھا جیسے وہ اس کو جانتا ہی نہ ہو۔ پورے گھر میں نازو کی فکر کرنے والا لقمان انصاری جب کمرے میں آتا تو بالکل انجان بن کر جا کر صوفے پہ لیٹ جاتا تھا۔ گھر والوں نے آہستہ آہستہ نازو کو بہو تسلیم کر لیا تھا اور جو کہانی لقمان انصاری نے انہیں سنائی تھی اس پر یقین بھی کر لیا تھا کہ اسے نازو سے محبت نہیں ہوئی، لیکن نازو اس سے کافی عرصے سے رابطے میں تھی، اور جب گھر والوں نے لقمان انصاری پر شادی کا دباؤ ڈالا تو اسے نازو ساری لڑکیوں میں بہتر لگی کیونکہ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ اپنے بارے میں یہ الفاظ سننے کے بعد نازو کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ لقمان انصاری نے اس کی تعریف کی تھی،
اس کی ذہانت کی تعریف۔ وہ سچ میں ایک ذہین لڑکی تھی، اپنے کالج کی ٹاپر، اپنی زندگی کی ہر جنگ کو اکیلے جیتنے والی لڑکی۔ وہ سچ میں ذہین تھی، لیکن وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ لقمان انصاری کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ نازو ایک ذہین لڑکی ہے۔ وہ یہ بات بار بار سوچتی رہی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ لقمان انصاری نے صرف یہ بات ہوا میں تیر چلانے کی طرح کی تھی۔ اسے نہ نازو کی ڈگریوں سے کوئی سروکار تھا اور نہ ہی نازو کی ذہانت سے۔ وہ بس اس کے ساتھ ایک معاہدے کے طور پر رہ رہا تھا۔ البتہ نازو اس کے چھو لینے سے جیسے امر ہو گئی تھی۔ لقمان انصاری جب اس کی سارے گھر والوں کے سامنے فکر کرتا، اسے اپنے قریب رکھتا، کہیں باہر گھومنے لے کر جاتا، اور اگر ان کے ساتھ لبابہ ہوتی تو وہ ان دونوں کو بہت محبت سے پکارا کرتا تھا۔ اس کا فکر کرنا، اس کا چیزیں نکال کر نازو کی پلیٹ میں ڈالنا، نازو ان ساری باتوں کو دل سے محسوس کر رہی تھی، جبکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کانٹریکٹ کے اصولوں کو بھول رہی تھی، اور اسی سب میں چند ماہ گزر گئے تھے۔ نازو یہ بات جیسے مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی کہ وہ دونوں ایک معاہدے کے تحت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ نازو اپنے دل کی حالت کو سمجھ چکی تھی، اور اسے لگنے لگا تھا کہ اسے لقمان انصاری سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، لیکن وہ اس بات سے خوف زدہ تھی کہ لقمان انصاری اس کی محبت کے اظہار میں کیا جواب دے گا۔ وہ لقمان انصاری یقیناً اسے انکار کر دے گا اور اسے سمجھائے گا کہ ان دونوں کا رشتہ صرف ایک کانٹریکٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نازو اپنے دل میں محبت جیسے آسیب کو ڈیرا نہ جمانے دے، لیکن نازو کا خود پر جیسے قابو نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے دل سے بے بس ہو چکی تھی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ لقمان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ لقمان اس کے بے حد کم قریب آتا تھا، مہینوں بعد۔ ہر ماہ وہ اسے پر امید نگاہوں سے دیکھتا کہ شاید اس کی طبیعت میں کوئی فرق آیا ہو، شاید وہ اپنے اگلے مرحلے میں پہنچے ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، جس بات نے لقمان کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اور اس نے سوچا تھا کہ وہ نازو کو ڈاکٹر سے چیک کروائے گا، اور آج وہ دفتر سے واپس آیا تو اس کا ارادہ یہی تھا۔ اس نے جب کمرے میں قدم رکھا تو اسے ماحول کچھ بدلا سا لگا۔ نازو بیڈ پہ بیٹھی تھی، اور اس کی تیاری غیر معمولی تھی۔ وہ سفید فراک میں ملبوس تھی، اس کے بال کھلے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لبابہ سے تیار ہو کر آئی تھی، اور لبابہ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کی گندمی سلونی رنگت عجیب سی پرکشش سے لگتی تھی۔ آنکھوں کی گہرائی آج مزید واضح ہو گئی تھی، ان میں محبت کی چمک اور تپش دکھائی دیتی تھی۔ لقمان نے اس پر سرسری سی نگاہ ڈالی، اور پھر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر جب وہ باہر آیا تو اس کے وجود پر ٹراؤزر شرٹ تھی۔ وہ آ کر اپنے بال بنا رہا تھا جب نازو نے اس کے عقب میں آ کر ہمت کر کے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نازو کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ لقمان نے بھی اس سے بات کرنی تھی۔ اس نے کنگھا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور پلٹا، مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، یہ ویسا ہی تھا جیسا نازو سے پہلی ملاقات میں تھا۔ اس نے اپنے قدموں کو نازو کی جانب 1 انچ بھی نہیں بڑھایا تھا، پر نازو تو اپنا دل ہار چکی تھی۔ پہلے آپ کہہ لیں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ لقمان کو یہ مناسب نہ لگا۔ اس نے جوابی کہا، نہیں تم بتاؤ، تم کیا کہہ رہی تھی؟ نازو کو لگا وہ شاید کسی نرمی کے تحت اسے یہ حق دے رہا ہے کہ نازو پہلے بولے، اور نازو کو بھی یہی لگا کہ اسے محبت کے اظہار میں پہل کرنی چاہیے۔ لقمان کی باتیں تو بعد میں بھی ہو جائیں گی، لیکن ایک بار اس نے اپنا حوصلہ کھو دیا تو پھر وہ شاید دوبارہ یہ بات اپنے لبوں پر نہ لائے۔ اس لیے اس نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات لقمان کے سامنے کہہ دی، اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس نے محبت کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور پھر اس نے لقمان کے سامنے اس محبت کا اظہار کر کے اس سے بھی بڑی غلطی کر دی۔ لقمان چند پل گہرے سناٹے میں رہا، پھر وہ دھاڑا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہہ کر نازو کے بازو کو دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔
پھر اسی سرحد سے اسے چھوڑ دیا جیسے اس کا ہاتھ غلط چیز سے ٹکرا گیا ہو۔ نازو نے اس کے اس عمل پر سہم کر اسے دیکھا۔ لقمان کے چہرے پر خون سمٹ آیا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت در آئی تھی۔ اس نے نازو کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم یہ بھول رہی ہو کہ میں نے تم سے شادی صرف اور صرف اپنے وارث کے لیے کی ہے، اور تم میرے سامنے کھڑی ہو کر محبت کے دعوے کر رہی ہو۔ تمہارا دماغ ہل گیا ہے۔ شادی کو 5 ماہ ہو گئے ہیں اور میں اس بات کو لے کر پریشان ہوں کہ تم ابھی تک ماں نہیں بنی، اور تم ہو کہ میرے سامنے کھڑی ہو کر محبت کے دعوے کر رہی ہو۔ وہ اشتعال سے بول رہا تھا، اس کی غصے سے آواز پھٹنے لگی تھی اور نازو بالکل ساکت سی رہ گئی تھی۔ وہ چہرہ اٹھا کر اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اتنا کہہ کر ایک پل کے لیے رک گیا تھا، پھر اس کے جیسے ذہن میں کوئی بات آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوبارہ نازو کو اتنی ہی بے دردی سے اپنے قریب کیا اور بولا، تم کہیں کوئی دوائی تو نہیں استعمال کر رہی کہ تم میرے قریب رہنے کا اور موقع مل جائے اور تم اپنی بکواس سے مجھے زیر کر لو۔ اس نے اپنی یہ بات کہنے کے بعد خود ہی اس پر یقین کر لیا تھا۔ اس نے نازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور پھر وہ پلٹا اپنا والیٹ اٹھایا۔ موبائل اٹھا کر اس نے نازو کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ میرے ساتھ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلو، میں تمہاری سچائی ابھی جاننا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہو، اور اگر اس نے مجھے کچھ ایسا ویسا بتایا تو تم اپنی موت کی تیاری کر لینا، میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اور ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، لقمان انصاری کو نہ تم سے آج محبت ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگی۔ تم صرف اور صرف میرے لیے وہ عورت ہو جس کے ذریعے سے میں نے اپنے وارث کو حاصل کرنا ہے، اور اس وارث میں میرا خون دوڑ رہا ہوگا۔ تم اس سے زیادہ میرے لیے کچھ نہیں بن سکتی۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور نازو میں اب اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ وہ لقمان انصاری کے پیچھے چل دے۔ اسے اپنے الفاظ پر بے حد پشیمانی ہو رہی تھی اور اس کا پورا وجود اس خوف میں مبتلا تھا کہ نہ جانے اب ڈاکٹر کیا کہے گی۔ اگر اس نے جھوٹ موٹ میں بھی نازو کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی تو یہ مرد اسے جان سے مار دے گا۔ وہ اپنے خوف میں مبتلا تھی اور اس کا دل اپنے دکھ میں مبتلا تھا۔ محبت کے انکار نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی، وہ نازو کو اسے تسلیم کرنا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل معائنہ کیا، لیکن اسے ایسا کچھ بھی نہ ملا تو اس نے لقمان انصاری کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نازو بالکل صحت مند ہے اور جب اللہ چاہے گا اس کی گود بھر دے گا۔ لقمان انصاری اس رات اس پر جیسے ٹوٹ کر برسا تھا۔ نازو اگلے روز ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس رات اس نے نازو پر کئی بار اپنی قربتیں برسائی تھیں اور ہر بار اس نے یہی کہا تھا، مجھے میرا وارث دو اور میری زندگی سے چلی جاؤ، مجھے تمہارے وجود کو محسوس کرتے ہوئے گھن آتی ہے، میں بڑی مجبوری میں یہ سب کر رہا ہوں۔ اور تب نازو نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد کبھی کسی مرد سے محبت نہیں کرے گی۔ اس نے غلطی کر لی، اسے اس شخص سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ شخص صرف اور صرف سفاک ہے، وہ اپنے خاندان کے سامنے اسے بیوی کا درجہ دیتا ہے، لیکن اندر کمرے میں اس کے ساتھ ایسا جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے جیسے وہ کوئی نیچ ذات یا طوائف ہو۔ اگر بغیر ہاتھ لگائے بچہ پیدا ہو سکتا تو لقمان اسے چھوتا بھی نہ، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ اور پھر ان کربتوں کے لمحات کی کمزوری جب وہ بے قابو ہو کر اس کے وجود کے انگ انگ پر اپنی جنونیت کو ثبت کرتا جاتا تھا۔ ان کی شادی کو 1 سال بیت چکا تھا اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب لقمان انصاری کو اس کے وارث کی امید مل گئی۔ نازو امید سے ہو گئی تھی۔ وہ اس دن خود کو اتنا مطمئن محسوس کر رہا تھا جیسے یہ جذبہ ناقابل بیان تھا۔ جب اسے ڈاکٹر نے
یہ خبر دی تو گھر آتے ہی اس نے نازو سے اپنے پچھلے تمام رویوں کی معافی مانگی اور اسے کہا کہ وہ اب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ اس کی ہر ذمہ داری اب لقمان انصاری پر ہے، وہ اس کا بھرپور دھیان رکھے گا۔ اسے ایک صحت مند بچہ چاہیے، یعنی کہ اب بھی اسے نازو کی صحت کی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف اور صرف اپنا وارث صحت مند چاہیے تھا۔ گھر میں بھی سب کو یہ بات پتہ چل گئی تھی اور سب بے انتہا خوش تھے۔ گھر میں آ کر لقمان انصاری نے اب اسے اس کہانی کا اختتام بتایا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا نازو اسے چھوڑ کر چلی جائے گی اور وہ اپنے خاندان میں یہ بات مشہور کر دے گا کہ نازو اور اس کی ناچاکی ہو گئی ہے اور اب نازو اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے اس نے نازو کو طلاق دے دی ہے۔ یہ کھیل جتنی آسانی سے شروع ہوا تھا اتنی ہی خاموشی سے ختم ہو جائے گا۔ نازو نے اس کی پوری بات کو سنا اور پھر اپنے اندر کی ہر تکلیف کو مارتے ہوئے اس نے سر کو ہلا دیا تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں رقم لقمان انصاری پہلے ہی ڈلوا چکا تھا۔ اس کے ماں باپ اب ایک بہتر علاقے میں رہتے تھے۔ نازو نے ایک چھوٹی سی بیکری بھی کھول لی تھی جس کی دیکھ بھال اس کے بہنوئی کر رہے تھے۔ نازو جب یہاں سے جائے گی تو اس کے پاس زندگی گزارنے کی ایک وجہ تھی جو تھی اس کی بیکری۔ وہ وہاں جا کر خود کو مصروف کر لے گی اور اس شخص کو اور اپنے وجود میں پلنے والے اس ننھی جان کو بھول جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا ہی آسان ہوگا اس کے لیے جتنا وہ سوچ رہی تھی؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا نازو اب خود پر لاکھ جبر کر کے لقمان انصاری کو دیکھنے سے گریزاں رہتی اور اس کی کسی بھی بات کو دل سے نہیں لگاتی تھی، چاہے وہ اس کے لیے جتنی مرضی فکر دکھائے۔ نازو اس سب کو صرف اور صرف ڈرامائی قرار دے کر اسے دل سے محسوس نہیں کرتی تھی۔ لقمان انصاری اسے بیڈ سے نیچے بھی نہیں اترنے دیتا تھا، ہر پل اس کی فکر کرنا، اس پر توجہ دینا جیسے اس کا معمول بن چکا تھا۔ اب وہ کئی بار نازو کا ہاتھ تھامتا تھا، اس کے ہاتھ کو تھپکتا تھا۔ جب نازو کے وجود میں بے چینی یا تکلیف دوڑتی، اس کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ اسے ڈاکٹرز کے پاس لیے پھرتا۔ راتوں کو وہ اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا کبھی سر دباتا تو کبھی اسے بیٹھنے اٹھنے میں مدد دیتا۔ یہ 9 ماہ لقمان انصاری کی زندگی جیسے نازو کے نام مکمل طور پر لکھ دی گئی تھی۔ نازو نے بے حد خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس بچے کو پیدا کرتے وقت نازو کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اب اسے ہو رہی تھی کہ اب اس نے اس بچے کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ وہ 1.5 ماہ بچے کے پاس رہی تاکہ اس کی بنیادی خوراک کو پورا کر سکے۔ پھر جیسے جیسے دن بیتتے گئے نازو کمرے میں چھپ چھپ کر روتی تھی۔ جب بھی بچہ اس کی قربت پانے کے لیے روتا تو وہ بھی اس کے ساتھ رونے لگتی۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر وہ کئی پہر سسکتی رہتی تھی۔ ایک بار لقمان انصاری نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو نازو کی گود سے لے لیا اور اس کی طرف سے رخ موڑ کر وہ بے حد سپاٹ انداز میں بولا، تم اس طرح اس کے ساتھ خود کو جوڑ کر اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس بچے سے خود کو اب دور رکھا کرو تاکہ تمہیں جاتے وقت کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ کہہ کر اپنے بیٹے کو اپنی امی کے پاس لے گیا تھا۔ اس کی یہی کوشش تھی کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ عادت اس کی دادی کی ہو جائے تاکہ نازو کے جانے کے بعد وہ لقمان کو زیادہ پریشان نہ کرے اور اسے مزید نازو کی خدمات نہ لینی پڑے۔ اس رات نازو جاگتی رہی تھی، وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں سے کیسے جائے گی۔ کچھ دنوں میں لقمان اسے طلاق دے دے گا اور پھر اس کے پاس یہاں کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ وہ کبھی بھی اپنی اولاد کو دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی۔ جس پرچے پر اس نے سائن کیے تھے اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس پرچے کو کسی طرح پھاڑ دے یا پھر یہ لکھ دے کہ وہ بچے کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ اسے زمانے میں ہونے والی بدنامی کا ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ناممکن تھا۔ اسی لیے اس کے ذہن میں خیال آیا جس پر اس نے
عمل پیرا ہونے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اگلی صبح جب بنگلے پر ابھی روشن ہی ہوئی تھی تو نازو اپنے بیٹے کو پیار کرنے کے بعد بڑی ہمت سے اس بنگلے سے نکل آئی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کوئی بھی اسے نہ دیکھے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اگر وہ یوں ہی کہیں جا کر چھپ جائے تو کل کو اس کے پاس اتنا حق تو رہے گا کہ وہ لقمان انصاری کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو دیکھ پائے گی۔ اس لیے وہ کسی کو بھی بغیر بتائے لقمان انصاری کا بنگلہ چھوڑ کر اتنے بڑے کراچی میں گم ہو گئی تھی۔ جب لقمان انصاری کو اس بات کا پتہ چلا تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹی تھی اور غصے کا شدید غلبہ اس پر طاری ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے دھوکہ دے کر چلی گئی تھی۔ اگر اس نے جانا ہی تھا تو وہ طلاق لے کر جاتی۔ اب یہ بندھن اسے ہمیشہ پریشان رکھے گا۔ اس نے گھر والوں کو وہی کہانی سنا دی تھی جو اس نے نازو کو کہی تھی۔ گھر والے اس کی اس بات سے بے حد اشتعال میں آ گئے تھے۔ وہ نازو سے بے حد جڑ چکے تھے۔ انہوں نے نازو کو اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا، لیکن اب اچانک سے اس طلاق والی بات نے سب کو غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے تم پر بہت مان تھا، لیکن تم نے میرا مان توڑ دیا۔ تم نے ایک نوزائیدہ بچے کو اس کی ماں سے دور کر دیا۔ اگر نازو طلاق چاہتی تھی تو تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ تم نے ایک بچے سے ماں چھین لی۔ تم چاہے خود کو کچھ بھی کہہ لو اور مطمئن کر لو، لیکن تم اس بچے کو کبھی بھی ماں کا پیار نہیں دے سکو گے، اور ہم سے کسی بھی طرح کی مدد کی امید مت رکھنا۔ کوئی نوکرانی رکھ لو جو تمہارے بیٹے کو پالے، ورنہ ہماری بہو واپس لے آؤ۔ طلاقوں کے بعد بھی لوگ ایک ہو جاتے ہیں، تو تم بھی اسے معافی مانگو اور اسے سمجھاؤ، حلالہ کر کے اسے واپس لے آؤ۔ یہ بات دادی نے کہی تھی اور لقمان انصاری نے ان کی بات کو سنا انسنا کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی اس نے نہیں کرنا، وہ اپنے بیٹے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے سدیس کو سنبھالتی تھی، لیکن سدیس کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دن بدن بیمار ہوتا جا رہا تھا، اور لقمان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ نازو کے بغیر اس کا کمرہ بے حد ویران ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جب بھی کمرے میں سدیس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو خود کو اور سدیس کو بے حد اکیلا محسوس کرتا تھا۔ نازو کا ان دونوں کی پرواہ کرنا، نازو لقمان انصاری کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی۔ لقمان اسے تب بھی سرد مہری سے یہی کہتا تھا کہ وہ یہ کام کر کے اس کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گی، لیکن نازو اس بات پر خاموش رہتی تھی اور اپنے ہاتھ نہ روکتی تھی۔ وہ لقمان کے چھوٹے موٹے کام کرتی رہتی تھی، اور سدیس تو وہ ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ اور اب جب وہ ان دونوں کی زندگی سے چلی گئی تھی تو لقمان انصاری کو احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اسے نازو کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا، یا پھر اس دن اسے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا جو اس نے نازو کو کہا تھا، لیکن اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نازو کو ڈھونڈے گا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو نازو کی تصویریں اور کچھ جاننے والوں کو نازو کے بارے میں بتا دیا تھا تاکہ وہ لوگ اسے ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں، اور لقمان نے گھر میں بھی سچائی سب کو بتا دی تھی، اور یہ بھی کہ نازو اور اس کے درمیان میں کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ نازو اسے صرف اس لیے چھوڑ کر گئی ہے کہ کہیں لقمان انصاری اسے طلاق نہ دے دے، اور پھر وہ یہ حق بھی کھو دے گی کہ کل کو وہ اپنے بچے کو دیکھ سکے۔ لقمان انصاری کی بات پر سب نے اسے بے حد ملال سے دیکھا تھا۔ تم اس بچے کو ڈھونڈ لو، ورنہ ہم سب تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے لقمان، سب گھر والوں نے اسے کہا تھا، اور لقمان کو بھی لگ رہا تھا کہ اگر نازو نہ ملی تو گھر والوں کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ خود کو شاید کبھی معاف نہ کر سکے۔ وہ اپنے بیٹے کا ہمیشہ مجرم بن کر رہ جائے گا، اس لیے اس نے دن رات ایک ایک کر کے نازو کو تلاش کر لیا تھا۔ نازو عورتوں کے لیے بنے خیراتی ادارے میں رہ رہی تھی۔
اس نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسکول عیسائی بچوں کا تھا اور وہ وہاں تدریسی کام سر انجام دے رہی تھی۔ لقمان انصاری کو اس کا پتہ مل گیا تو وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ سدیس کو بھی لے کر چلا گیا تھا۔ نازو کلاس میں پڑھا رہی تھی جب اسے بتایا گیا کہ آفس میں اس سے ملنے کوئی آیا ہے۔ نازو کو حیرانی ہوئی کیونکہ اس نے یہاں کا پتہ کسی کو نہیں دیا تھا اور کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ گھر والے بھی بس یہی جانتے تھے کہ نازو کراچی ہے اور اسی نوکری پر فائز ہے جس کے بارے میں وہ بتا کر گھر سے گئی تھی، کیونکہ ابھی 2 سالوں میں 1.5 ماہ باقی رہتا تھا، اس لیے اس نے گھر والوں کو بھی اپنی نوکری کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ حیران سی جب اسکول کے آفس میں داخل ہوئی تو پتھر کی ہو گئی۔ سامنے لقمان کرسی پر بیٹھا تھا۔ آہٹ پر اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو نازو کو دیکھتے وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھ آیا۔ اس کی گود میں ایک ننھا بچہ بھی تھا، پھولے پھولے گالوں والا، گوری رنگت والا اور بالکل اپنے باپ جیسا۔ بس اس کی آنکھیں نازو جیسی تھیں، بڑی بڑی گہری آنکھیں۔ نازو نے جب سدیس کو دیکھا تو اس کی ممتا جیسے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اس نے لقمان کے ہاتھ سے بے تابی سے سدیس کو لیا اور اس کے چہرے کو والہانہ چومنے لگی۔ پلیز اپنے بیٹے کے لیے واپس آ جاؤ، یہ بہت تنگ کرتا ہے مجھ سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا۔ کیا تم میرے ساتھ ایک اور کانٹریکٹ سائن کر سکتی ہو؟ اس نے لقمان کے لہجے میں پہلی بار جذباتی پن محسوس کیا تھا۔ نازو نے ڈبڈبائی آنکھوں سے لقمان انصاری کو دیکھا تو اس نے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوری زندگی کے لیے میرے اور میرے بیٹے کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں اور میرا بیٹا تمہیں بے لوث محبت دیں گے۔ بتاؤ کرو گی یہ کانٹریکٹ سائن؟ اور نازو کو لگا جیسے وہ اس سوال کے لیے تو کبھی انکار کر ہی نہیں سکے گی۔ اسے اب بس سدیس سے زیادہ کسی کی محبت سے سروکار نہیں تھا۔ جس انداز سے اس وقت سدیس اس کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے غیر ارادی اس کے چہرے کو محسوس کر رہا تھا، نازو انکار نہ کر سکی۔ اور لقمان انصاری نے اپنے تخیل میں موجود انیشا کو سوچا اور اسے معذرت کر لی۔ اسے محبت کے اصول بدلنے پڑے۔ وہ شاید مر جانے کے بعد انیشا کا ہو جائے گا، لیکن اس جہان میں ملی زندگی کو وہ نازو اور اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے اپنے تخیل میں موجود انیشا کو کہی تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔ وہ نرمی سے لقمان انصاری کے گالوں کو چومتی بہار کی پہلی ہوا کی طرح اس کے وجود سے لپٹتی آگے بڑھ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد لقمان انصاری کی زندگی میں اس کی بیوی نازو اور اس کا بیٹا سدیس ہی رہ گئے تھے، جن کی زندگی کے مسائل اب لقمان انصاری نے سلجھانے تھے۔ وہ سب سے پہلے نازو کے گھر والوں سے ملنا تھا، جہاں حقیقت بتانا بھی باقی تھی، اور اس نے اس حقیقت کو بتانے کے لیے اپنے سارے گھر والوں کا سہارا لیا تھا۔ وہ سب نازو کے گھر گئے تھے۔ انہیں حقیقت بتا کر وہ اس بات کا اصرار کر رہے تھے کہ نازو اب لقمان کے ساتھ ہی رہے گی۔ جو غلطی ان دونوں نے مل کر کی ہے، اب بڑوں کو اسے درست کرنا ہوگا۔ نازو کے گھر والے پہلے تو ناراض ہوئے، غصہ کیا، لیکن پھر وہ لوگ اب مان گئے۔ مان جانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے قسمت کے فیصلوں کو قبول کر لیا تھا، اور یوں لقمان انصاری، سدیس اور نازو ایک دوسرے کی مکمل فیملی بن گئے تھے۔ ختم شد۔ سو جناب، یہ تھا ہمارا آج کا مکمل ناول۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہے تو آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ خدا حافظ۔